बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ एक नए मौजू के ऊपर बात होती है। आज का हमारा मौजू होगा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे से मुतल्लिक़। इस आखिरी अशरे की फ़ज़ाइल व बरक़ात के ऊपर बात होगी। इसके अंदर एतिकाफ़ का एहतमाम किया जाता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर इसमें हमारे पास लैलतुल क़द्र की एक रात आती है, उसके ऊपर भी बात होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान के आखिरी अशरे को जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहा है। तो हम मुसलमान जब जहन्नुम से आज़ादी की बात की जाती है तो उसका कितना एहतमाम, पूरे 20 रोज़े हमने कितना एहतमाम किया, और इस 10 दिन के अंदर हमने ख़ास तौर पर क्या वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, क्या मामूलात हमारे होने चाहिए। अमूमी तौर पर देखा ये जाता है कि हमारी मसाजिद के अंदर कुरान पाक का इख्तिताम होता है, उसकी तकमील होती है, और फिर कुछ अहबाब तो शबीना की एक नई रस्म कह लें या एक रवाज कह लें, उसने ज़ोर पकड़ लिया है। 3 दिन के अंदर कुरान पाक का ख़त्म करना, 1 दिन के अंदर कुरान पाक का ख़त्म करना, उसके ऊपर भी बात होगी कि उसकी शरई हैसियत क्या है। एतिकाफ़ अगर मौजूदा हालात के अंदर बात की जाए तो पिछले साल तो हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट की जानिब से इस बात पे ज़ोर दिया गया कि एतिकाफ़ जो है वो ज़्यादा अफराद ना बैठें, क्योंकि इसकी शरई हैसियत ये फ़र्ज़ कफ़ाया का दर्जा रखता है। तो मौजूदा हालात में इस सिनेरियो में अब क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं उनमें ऐनुल हक बगदादी साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ताहिर अब्बास अलअसरी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं बगदादी साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। रमज़ान का आखिरी अशरा है और जहन्नुम से आज़ादी का अशरा इसको कहा गया है, और ख़ुसूसी तौर पर इसमें एतिकाफ़ का भी एहतमाम किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसके जो आखिरी अशरे से मुतल्लिक़ कुछ फ़ज़ाइल हैं उसके ऊपर रोशनी डाली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ और साथ हैं जो अपने इख्तिताम को हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम भी है। और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आखिरी अशरे के हवाले से जो हदीस मुबारक है उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अव्वलुहु रहमा, शहर रमज़ान की जो इब्तिदा है ये रहमत होती है। और फरमाया कि वह वस्तुहु मग़फ़िरा, और जो इसका वस्त है यानी दूसरा अशरा है वो मग़फ़रत का अशरा है। और फरमाया कि वह आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और जो इसका आखिरी अशरा होता है वो आग से छुटकारे का अशरा होता है। तो गोया कि आपने पहले अशरे के अंदर अल्लाह की रहमतों को समेटा होता है, दूसरे अशरे में अपनी मग़फ़रतें तलब की होती हैं रब ताला से, और आखिरी अशरा वो होता है जिसमें बंदा इस बाबरकत महीने के अंदर गिड़गिड़ा कर रब के हुजूर इस अंदाज़ में और उस आजिज़ी के साथ हाज़िर होता है जो इबादत का असल मकसद है। और वो आजिज़ी व इनकिसारी है, उस इंतहा के ज़रिए रब ताला से वो मग़फ़रत तलब करता है और जहन्नुम से छुटकारा मांगता है। और ये वैसे भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने के बारे में फ़रमाया कि ये वो महीना है कि इज़ा दख़ला शहर रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह, कि इस महीने में तो जो ही शुरू होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम के सारे दरवाज़े खोल देता है। वग़ुल्लिक़त जन्नत के अबवाबुल जन्नह, जन्नत के सारे दरवाजे खोल के देता है। वग़ुल्लिक़त अबवाबुन नार, और आग के जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और फरमाया कि वसुलसिलति शयातीन, और जो शयातीन हैं उनको जकड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत घड़ियाँ हैं जिनमें रब ताला की ये रहमत है कि सिर्फ रहमतों का नुज़ूल ही नहीं होता बल्कि वहाँ जहन्नुम को बंद कर दिया जाता है और शैतान को जकड़ दिया जाता है, ताकि इंसान इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होकर वो रब ताला की सही मानों में उसकी रज़ा के लिए इबादत कर सके, यकसुई के साथ इबादत कर सके। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काना यजताहिदु फिल अशरिल अवाखिरा मा ला यजताहिदु फिल हया, मैंने पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज़ में मुजाहदात और रियाज़ात करते न देखा जिस अंदाज़ में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में रियाज़ात और मुजाहदात फरमाया करते थे। ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम फरमाते, क्योंकि रमज़ान की बरकतें घड़ियाँ जो हैं, मुबारक घड़ियाँ हमसे गुजर रही होती हैं। बेशक। और आप फरमाती हैं कि इज़ा दख़ला शहर रमज़ान, जो ही यानी रमज़ान का महीना दाखिल होता और शुरू होता
تو شدہ مئزرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے ہیں، جس طرح ہم ایک پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جی بالکل کہ ایسے کسی کام کے لیے تیار ہو جانا، جی تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کمر کس لیتے ہیں، یعنی رمضان میں عبادات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، پھر آپ لوٹ کر اپنے بستر مبارک پر نہ آتے یہاں تک کہ رمضان الوداع ہو جاتا. اللہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خصوصی طور عمل پر مبارک ہے کہ جس میں آپ اتنی عبادات فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر. اور ان روایات کے اندر جس طرح کے سیدہ نے فرمایا کہ کسی اور مہینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے عبادات نہیں فرماتے. ایک روایت اس میں اور عرض کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کہ فرض علیکم الصیام، کہ اللہ رب العزت نے شہر رمضان کے جو روزے ہیں یہ آپ پر فرض کر دیے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قَيَامَهُ، اور میں نے آپ کے لیے اس رات کا یعنی رمضان کی راتوں کا قیام یہ سنت کر دیا. سبحان اللہ. اب اندازہ کریں کہ رمضان کی راتوں کے قیام کو ایک تو اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کا دوسرا اجر یہ ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہے ہیں. بے شک، کوئی جہاں پر رب کی خوشنودی ملتی ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی کوئی شک ملتی نہیں. ہے. مجھے علامہ طاہر صاحب کے پاس جانا ہے. علامہ صاحب، اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے اجر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس کا جو اجر ہے، اعتکاف کا جو اجر ہے، وہ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے یہاں مسلمان عمومی طور پر اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اس کی فضائل کے اوپر، جس طرح میں نے بھی ایک حدیث پڑھی، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. دوسرا، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے. جی بالکل. اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے مختلف احادیث موجود ہیں. کچھ اس میں 21ویں کی رات ہے، کوئی 23ویں کی رات کہتے ہیں، کوئی 25ویں کی، کوئی 27ویں کی، کوئی 29ویں کی. اس کے اندر جو مضبوط دلائل ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا. آپ کا سوال اعتکاف کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے، تو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جو روایات کی روشنی میں ہم نے استفادہ کیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی 21 رمضان کا آغاز ہوتا، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوتا، تو 21 سے لے کر 30 تک روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنا بستر مسجد میں لگا لیا کرتے تھے، اور 21 سے لے کر 30 ماہ مبارک رمضان تک آپ مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے، وہیں پر ہی عبادات بجا لاتے، وہیں پر ہی نوافل بجا لاتے، وہیں پر ہی سحر اور افطار کا اہتمام ہوتا. تو یہاں پر ہمیں اس عمل سے، عمل رسول سے 2 چیزیں مستفاد ہوئیں. ایک تو یہ کہ آخری عشرے کو آپ کتنا اس کا کتنا اہتمام کرتے، کتنی اہمیت دیتے، اور آپ کے اسی سوال کے اندر اعتکاف کا جواب بھی موجود ہے. سرکار کے اس عمل سے ہمیں یہ ثابت ہوا، یہ ظاہر ہوا کہ جب آپ آخری عشرے میں مسجد میں تشریف لے جاتے تو اس میں اعتکاف آلریڈی جو ہے وہ شامل ہوتا. رمضان کی جو ماہ مبارک، جو رمضان کی فیوز و برکات، وہ تو اپنی جگہ وہ تو برقرار ہی ہیں آخری عشر میں، لیکن اس کے باوجود سرکار کا یہ جو عمل بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس میں اعتکاف کی جو فیوز و برکات ہیں وہ الگ سے ہیں. جی بالکل ٹھیک. اور تیسرا آپ کا جو پرماننٹ 10 دن کا ہے وہ وہیں پر قیام. اب لیلۃ القدر کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے جو ہمیں روایات ہم تک پہنچی ہیں، تو اس میں پوچھا گیا چھٹے امام کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی شب قدر کے حوالے سے. تو امام نے فرمایا کہ 23ویں جو ہے، 23ویں رمضان المبارک، وہ شب قدر کے بہت زیادہ چانسز آج کل کی ہماری زبان میں بہت زیادہ مواقع ہیں کہ وہ اس شب قدر آپ 23، 19 اور 23 کو تلاش کریں. یہ جو 2 تواریخ ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان پر خاصا امت محمدیہ کو اس میں ایمفیسس کیا ہے، زور دیا ہے کہ ان 2 راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں. لیکن یہاں پر قرآن حکیم نے وہ پورا ایک سورہ نازل کر دیا شب قدر پہ. 97 نمبر سورہ قدر.
وہ اس میں ایک جملہ، ویسے تو 5 آیات ہیں لیکن ایک جملے کو خلاق عالم نے استفہامیہ انداز میں امت محمدی کے سامنے رکھا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کو لیلۃ القدر کیا ہے، اور اس سوال کا جواب اگلی آیہ کریمہ میں خود ہی دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسی آیت کی تفسیر میں سوال کیا گیا نا چھٹے امام سے، کسی سوالی نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ یہ شب قدر کو اتنی فضیلت خلاق عالم نے عطا فرما دی کہ یہ 1000 مہینے سے افضل کیسے ہوئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل تم شب قدر سے ہٹ کر کرتے ہو اس کا ثواب اور ہے، اور وہی عمل تم جب شب قدر میں کرتے ہو تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میں اور مزید بات کریں گے۔ این الحق بغدادی صاحب کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیے گا کہ لیلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان معرف قرآن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے سے متعلق۔ این الحق بغدادی صاحب، لیلۃ القدر کو دیگر راتوں سے افضل قرار دیا گیا، وہ افضلیت جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس دن اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہو کر انسانوں کے لیے کن انعامات کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ میں تھوڑی سی عرض کیے دیتا ہوں کہ نمبر 1 کہ ایسی راتیں، ایسے مہینے، ان کے لانے کا سبب کیا ہے؟ پہلی امتیں جو ہوا کرتی تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، 900 سال تک بھی عمر مبارک پہلی امتوں کی ہوا کرتی تھی، اور 900 سال تک جو آدمی عبادات کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب، اور جو آدمی زیادہ سے زیادہ 70 80 اور 100 سال تک زندہ رہتا ہے اس کا اجر و ثواب یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل مبارکہ میں جب یہ تذکرہ ہوتا کہ پہلی امتیں بڑی لمبی عمر ان کو ملتی، اور ان تو صحابہ کرام کے اندر یہ رشک پیدا ہوتا، اور آپ پوچھتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اتنی لمبی لمبی عمروں والے جو لوگ اتنی بڑی عبادت کرتے تھے تو ہماری تو بہت تھوڑی عمریں ہیں ان کے مقابلے میں، تو کیا ہمارا اجر و ثواب ان کے مقابلے میں بہت کم نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رب کی قربت کے اعتبار سے ان لوگوں سے پیچھے رہ جائیں۔ یہ میں جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم ہیں کہ ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے کہ رب کی عبادت نہ کرنی پڑے، راتوں کو اٹھ کے قیام نہ کرنا پڑے، تراویح سے جان چھوٹ جائے اور 8 پڑھ کے ہم بھاگ جائیں۔ وہ زمانہ تھا جس میں لوگ حرص لالچ کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے دوسرے لوگ عبادات کے اندر آگے نہ نکل جائیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے ماہ اور کچھ ایسے دن اور راتیں عطا کی ہیں کہ ان کی عبادات کو اگر جوڑا جائے تو ان کی 900 سال کی عبادت سے بھی آپ کی عبادت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، کوئی شک یہ اصل حکمت ہے جمعۃ المبارک، ٹھیک، آپ کی عیدین کی نمازیں ہیں، یا آپ کی صلاۃ و تسبیح ہے جو رمضان میں بالخصوص ہر روز آپ کو ادا کرنی چاہیے، یا پھر آخری عشرہ راتوں کے رمضان کا قیام، نماز تہجد، اور بالخصوص یہ جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی فضیلت کی فضیلت کے اوپر اس کی فضیلت کی ایک اور سب سے بڑی وجہ کہ یہ وہ رات ہے جو خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو یک مشت ایک ہی بار میں اس موجودہ صورت میں جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے ایسی صورت کے اندر نازل فرمایا، قرآن پاک بھی نازل فرمایا، کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ہے، وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اور بھی کچھ سوالات ہیں آپ سے امپورٹنٹ ہیں، ان سے ڈسکس کرنا ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ اس کا تعین کیوں مخفی کر دیا گیا؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تعین معلوم تھا کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن پھر بھلا دی گئی، اس کے اندر کیا حکمت کار فرما ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ارسلان بھائی۔ اس میں جو حکمت الہیہ پنہاں ہے اس شب کو مخفی رکھنے میں، وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کو عبادت الہی کی ترغیب دی جائے تاکہ وہ ان راتوں میں اس رات کی تلاش کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لائیں اور قرب الہی کو حاصل کر سکیں۔
تمام آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتوں میں خصوصی طور پر طاق راتوں میں تلاش کرنے کی جو حکمت الہیہ ہے وہ یہی ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ اس رات کی تلاش میں اس رات کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی غرض سے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. حضور مجھے یہ بتائیے صاحب اس رات میں خصوصی طور پر کچھ دعاؤں کا اہتمام، کوئی معمولات کا اہتمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں تاکید کی ہو؟ اچھا، باقی چیزوں کے علاوہ ظاہر ہے آپ کی نماز تراویح ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، صلاۃ و تسبیح کا لوگ اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طاق راتوں میں 23ویں، 25ویں اور 27ویں ان 3 طاق راتوں میں بالترتیب مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. یعنی نوافل کی جو جماعت ہوتی ہے، اور اس کا استدلال بعد میں یہ بھی کیا گیا کہ یہ نماز تراویح تھی کہ جس کی جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی. لیکن طاق راتوں میں ہونے کا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کا اجر و ثواب کی خاطر اور اس اہمیت کے پیش نظر ان راتوں کے اندر جماعت کے ساتھ بھی نوافل نماز ادا کیا کرتے تھے. اچھا، اس لیے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ صلاۃ التسبیح ہے نماز تراویح کے علاوہ تو آپ ان طاق راتوں کے اندر اس کا بھی اہتمام کریں. بالکل ٹھیک ہے. عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان طاق راتوں میں یہ شب قدر کی رات ہے؟ اس کی کوئی نشانیاں موجود ہیں؟ جی بالکل جناب، روایات آل محمد علیہ السلام سے جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا یہی سوال جو آپ نے سوال پوچھا کہ تعین کس طرح ہوگا، تو امام نے فرمایا کہ تعین شب قدر اور لیلۃ القدر کا ہوگا کہ وہ رات بہت ٹھنڈی اور سرد ہوگی. اچھا، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی امام نے جو بتلائی سوالی کو وہ یہ تھی کہ جو رات تمہیں ٹھنڈی اور یخ بستہ محسوس ہو، سمجھ لو کہ یہی وہ رات ہے جس کی تلاش میں تم عبادت الہیہ میں مشغول رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر لیلۃ القدر کے موضوع کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی. اب تھوڑی سی بات ہوگی موجودہ سینیریو کی. کرونا کا حالات چل رہے ہیں. لاسٹ ایئر حکومت نے گورنمنٹ نے عوام الناس کو اس بات پہ پابند کیا تھا کہ مساجد کے اندر اجتماعی اعتکاف نہ ہو، تعداد زیادہ نہ ہو، SOPs کا خیال رکھا جائے. موجودہ سینیریو کے اندر بھی کرونا کی تیسری ویو چونکہ ملک کے اندر موجود ہے، تو کیا یہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. کچھ اور ایشوز ہیں اعتکاف سے متعلقہ، اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین. اینول حق بغدادی صاحب، چونکہ منہاج القرآن ادارہ منہاج القرآن جو ہے وہ بھی اجتماعی اعتکاف کے اوپر بہت زیادہ ہمیشہ سے زور دیتا آیا ہے. اب کی دفعہ لاسٹ ایئر تو حکومت کی طرف سے پابندیاں تھی، SOPs کا معاملہ تھا. اس اجتماعی اعتکاف کی ایک تو شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو جائے. دوسرا، موجودہ سینیریو میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اعتکاف ظاہری بات ہے، اعتکافہ یا تعاقفو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ ہو جانا. جی، تو الگ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر جہاں پر 20 دن اس نے ریاضات کے ذریعے اور مجاہدات کے ذریعے اللہ رب العزت کے وہ قرب حاصل کیا ہوتا ہے اور نفس کی خواہشات سے رکا ہوتا ہے، تو اب ان 10 دنوں کے اندر وہ مزید اللہ رب العزت کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی ایک سیناریو کے اندر ہے، اگر اس کا جواب پراپر نہیں جائے گا تو یہ اس کی نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اجتماعی اعتکاف. بیسک ریزن یہ ہے کہ نمبر 1 کہ عبادات اور عبادت کا اصل مفہوم، یعنی آپ اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر اکیلے تو وہاں پر کچھ عبادات تو کیے جا رہے ہیں، تسبیح تو پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آپ نہ قرآن کا مفہوم سمجھ آیا، نہ عبادت کا معنی سمجھ آیا، نہ رمضان کا معنی سمجھ آیا، نہ اس کے آخری عشرے کی اور نہ دین کی جو اصل سوجھ بوجھ تھی وہ حاصل کرنی تھی. تو یہ اجتماعی اعتکاف یہاں منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا بنیادی طور پہ کہ ہم نے ان تمام لوگوں کے لیے ایک پورا پیکج بنایا کہ جو لوگ وہاں اکیلے بیٹھ کے اس انداز میں عبادات نہیں کر سکتے، یہاں پر ان کو انفرادی تربیت کی جائے، تربیت انفرادی اور اجتماعی، یعنی انفرادی عبادات کا الگ سے پیکج دیا گیا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے بھی اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اور اجتماعی عبادات کا بھی ایک پیکج دیا گیا جہاں پر وہ تربیت کا مد نظر رکھا گیا. زور کس پہ دینا چاہیے، انفرادی عبادت پہ؟ دونوں پہ ہے.
کیونکہ اگر دونوں پہ نہیں ہوگا تو آپ یقیناً پھر اس کا جو اصل مفہوم ہے اس سے برقرار اس کو نہیں رکھ سکیں گے. یعنی میں نے عرض کی نا جس طرح کہ آپ نہ قرآن کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں, میں قرآن پاک کے مفہوم کو نہیں سمجھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن عظیم کی 2 آیات کو مفہوم کے ساتھ سمجھ کر ادا کیا, پورے قرآن کی تلاوت کر لینے سے یہ 2 آیات بہتر ہیں. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ سے کر سکتے ہیں کہ مفہوم کے ساتھ قرآن پڑھنا اور بس ایک طوطے کی طرح پڑھتے جانا, اس میں کیا فرق ہے. اچھا چلے جو آج ہم کر رہے ہیں میں کووڈ کے صورتحال کے کووڈ کی صورتحال میں اجتماعی اعتکاف نہیں ہونا چاہیے, اور منہاج القرآن کے اندر بالخصوص اس چیز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں ہم نے تمام SOPs کا خیال رکھا, مسجد کے اندر ڈسٹینس کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, ماسک پہن کے نماز ادا کرتے ہیں. اعتکاف نہیں ہوگا, اعتکاف بھی نہیں ہوگا, اعتکاف نہیں ہوگا, ہمارا بھی نہیں ہوگا. اور اجتماعی طور پہ جو پاکستان پورے کے اندر اور باقی دنیا میں بھی جہاں جہاں لوگ ہمارے اس سسٹم کو فالو کرنا چاہیے, حکومت جو کہہ رہی ہے فالو کریں اور نہ کریں. حکومت جو کہہ رہی ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ ہم جو اس کے خدشات ہیں ان سے باہر نکل سکیں. انسانی صحت افضل ہے ان چیزوں سے کہ آپ نفلی عبادات میں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ طاہر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے, پھر شب قدر ہے اس کے اندر, اور پھر قرآن پاک کی تکمیل بھی عمومی طور پر مساجد کے اندر تراویح کے ذریعے سے ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو اللہ رب العزت انسان کو خوش ہو کر جن انعامات سے نوازتے ہیں ان میں ایک انعام ہے جہنم سے آزادی بھی انسان کے لیے دے دی جاتی ہے. کس کے لیے جہنم سے آزادی اس دن بھی نہیں ہوتی, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. ہاں جی, یہ وائس ورسا کویسچن آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کیا ہے ارسلان صاحب. انعامات تو لاتعداد بے شمار ہیں جو ہم اور آپ انسانی بساط سے ہی باہر ہے. جو رمضان المبارک کے حوالے سے جو انسان پر اللہ تعالیٰ اپنے فیوز و برکات جو نازل فرماتا ہے پہلے رمضان سے لے کر آخری شب تک, لیکن اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بدبخت شخص قرار دیا ہے کہ جو اس مہینے کو پائے مگر اس کے فیوز و برکات سمیٹ نہ سکے. نہ سمیٹنے کا مفہوم کیا ہوا کہ وہ اس ماہ مقدس کے روزے نہ رکھے. روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات کا اہل قرار پائے گا. اگر وہ روزے ہی نہیں رکھتا تو وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائے گا. اس بارے میں ہمیں آپ کا ایک واضح حکم بھی کتابوں میں واضح حکم بھی ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, اس وقت پروگرام کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہوا ہے. نظارہ دم آخر بتا کتنا حسین ہوگا. نظارہ دم آخر بتا کتنا حسین ہوگا. مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا. مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا. ہے جو بھی چیز دنیا میں بنی مولا کی مرضی سے, ہے جو بھی چیز دنیا میں بنی مولا کی مرضی سے, مگر جو اپنی مرضی سے بنا کتنا حسین ہوگا.
मगर जो अपनी मर्जी से बना कितना हसी होगा। मोहम्मद देख कर हाकिम यूं बोले नजर वाले, मोहम्मद देख कर हाकिम यूं बोले नजर वाले, हुजूर इतने हंसी हैं तो खुदा कितना हंसी होगा। हुजूर इतने हंसी हैं तो खुदा कितना हंसी होगा। नज़ाराए दमे आखिर बता कितना हंसी होगा। मरूं तैबा तो फिर वक्ते कज़ा कितना हंसी होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। आप में दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मरहबा